अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हमारी तरजीह है कि सबसे पहले तालीम में एक निसाब लेकर आएँ। अलकादी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म का खिताब। इमरान खान का कहना था कि ज़हनी ग़ुलामी जिस्मानी ग़ुलामी से ज़्यादा बुरी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि ओमिक्रॉन के दाखिले को रोकना नामुमकिन है। कोरोना की नई किस्म पुराने की निस्बत ज़्यादा फैल रहा है, जो कि ख़तरनाक है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मज़बूत शरह कम तरीन सतह पर, एक दिन में 176 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,718 हो गई। 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सिंध में कोरोना बूस्टर डोज लाजमी करने का फैसला। पाकिस्तान ने हांगकांग और 6 अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। साकिब निसार ऑडियो, जिनका केस है, उन्होंने अदालत आने में दिलचस्पी नहीं ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक की। मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन कनाडा पहुंच गया। कनाडा के 2 शहरों में नए वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने 7 अफ्रीकी ममालिक से लोगों की आमदोरफ्त में पाबंदी आयद कर दी। टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हाईवे पर गाड़ियों के 32 तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट। हुकाम का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सैलाब के बाद घरों को वापस ना भेजने पर शहरी बरहम। शहरियों का कहना है कि हुकाम का रवैया समझ से बालातर है। उन्हें घरों को जाने की इजाज़त मिलने से नुकसान कम हो सकता था। अमेरिका ने रूस के 27 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। सिफारतकार 30 जनवरी को अमेरिका छोड़ देंगे। अमेरिका में तैनात रूसी सफ़ीर का कहना है कि हमारे सिफारतकारों को निकाला जा रहा है, जिससे हमें अमले की शदीद कमी का सामना है। स्पेन में बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मुंजमन, शहरी घरों में महसूर। बरतानिया में तूफान आर्विन के बाइस मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 3 हो गई। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुतासर अफराद की तादाद 26,18,78,129 तक जा पहुँची। मूजी वायरस से अमवात 52,19,785 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। जालम की अलकादी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ईमान वाला आदमी बहुत सी पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। इंसान का ईमान जंजीरें तोड़ देता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक वक्त लोग माजी में पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करता मुल्क देखते थे। अल्लाह का इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा ईमान का है। जहलम की अलकादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ईमान वाला आदमी बहुत सी पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। इंसान का ईमान जंजीरें तोड़ देता है। उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी पर अमल करने तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो इकबाल का ख्वाब था। जो हमारा तालीमी निज़ाम है वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में तालीम के 3 सिस्टम की वजह से कौम तकसीम हो गई। हमारी तरजीह है कि सबसे पहले
تعلیم میں ایک نصاب لے کر آئیں۔ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ بری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسی ملک پر کرپٹ لیڈر سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ لیڈر کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لے آئے۔ ملک میں میرٹ کا نظام ہونا چاہیے۔ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم بن گئے۔ اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی، ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا۔ تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن، ایک کریکولم ایک لے کے آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مجھے سیاست میں آنے سے پہلے جانتے تھے۔ سیاست میں جتنے لوگ پہلے آئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے آیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ بری ہے۔ عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کردار چاہیے۔ سچ اور انصاف کے بغیر کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ مغربی ثقافت کا عام ہونا ہے۔ اسلام کے خلاف جب کوئی معاملہ ہو تو پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں، جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے۔ وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے۔ تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اوریجنل تھاٹ تب دیا جب وہ موازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سویلائزیشن کیوں اوپر گیا اور ہمارا کیوں زوال آیا، اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیے کہ ہم ایک وقت پہ یہاں تھے اور اب ہم یہاں ہیں، کیوں ہیں؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ اومیکرون کے داخلے کو روکنا ناممکن ہے۔ کورونا کی نئی قسم پرانے کی نسبت زیادہ پھیل رہا ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی قسم ملک میں داخل ہوئی تو ہمارے پاس وقت محدود ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے وفاقی وزیر اسد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے سے ہی اومیکرون سے بچا جا سکتا ہے۔ اومیکرون سے نمٹنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اومیکرون کے داخلے کو روکنا ناممکن ہے۔ کورونا کی نئی قسم پرانے کی نسبت زیادہ پھیل رہی ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ ویکسین لگوانے سے ہی اومیکرون سے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے، سینکڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں، تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپولیشن ہے، جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی، اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں۔ چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایون یورپ کے اندر جو ایپیڈیمکس یا اس کا انکریز آیا وہ ان لوگوں میں آیا جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی۔ اس سے قبل اسد عمر نے کہا کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ کو داخل ہونے سے روکنا ناممکن ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ کورونا کا نیا ویریئنٹ دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ سربراہ NCOC نے کہا کہ ویکسینیشن سے نئے ویریئنٹ کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ ویکسینیشن سے کورونا کے نئے ویریئنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ڈوز لگوانے والے آج ہی دوسری ڈوز لگوائیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ افراد کو ایک ڈوز لگ چکی ہے، 5 کروڑ افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ بوسٹر ویکسین کے لیے مشاورت کا عمل کل تک مکمل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی بوسٹر ویکسین کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ ابتدائی خبریں اب فیصل آپ کو بتا دیں گے، اس کی تفصیل جو آئی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک ایک ویریئنٹ ہے، لیکن ویکسینیشن پھر بھی مؤثر ہوگی اس کے دفاع کے لیے۔ اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے، خاص طور پہ وہ 3 کروڑ پاکستانی جو ایک ڈوز لگوا چکے ہیں، آپ تو آج ہی سارے اپنے باقی کام چھوڑیں اور ویکسینیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوائیں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے، مؤثر چیز ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کہ ہم اس ویریئنٹ کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکیں یا اس خطرے کو کم سے کم کر سکیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی مثبت شرح کم ترین سطح پر برقرار ہے۔ ایک دن میں 9 مریض جاں بحق اور 176 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
پاکستان میں کرونا کیسز کی مثبت شرح کم ترین سطح پر برقرار ہے۔ ایک دن میں 9 مریض جاں بحق اور 176 کیسز رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 9 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,718 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 29,530 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 176 افراد میں کرونا مثبت نکلا۔ اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.59% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 923 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,84,365 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 4,75,248، پنجاب میں 4,42,950، خیبر پختونخوا میں 1,79,928 اور بلوچستان میں 33,479 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,07,626، گلگت بلتستان میں 10,411 اور آزاد کشمیر میں 34,547 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا ویرینٹ اومیکرون کے پیش نظر سندھ میں کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کو لازمی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا ویرینٹ اومیکرون کے پیش نظر سندھ میں کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کو لازمی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ویکسینیشن کی دونوں خوراک لگوانے والوں کو فائزر ویکسین بوسٹر ڈوز کے طور پر لگائی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی ہانگ کانگ اور 6 افریقی ملکوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پاکستان کا سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کو پہلے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون نے دنیا میں پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ ڈیلٹا ویرینٹ سے دگنی رفتار سے پھیلنے والے وائرس اومیکرون نے کئی ملکوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ سے سر اٹھانے والا وائرس برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، اٹلی اور چیک ریپبلک کے بعد آسٹریلیا پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ثاقب نثار کی لیک آڈیو جن کے کیس سے متعلق ہے انہوں نے عدالت آنے میں دلچسپی نہیں لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ثاقب نثار کی لیک آڈیو جن کے کیس سے متعلق ہے انہوں نے عدالت آنے میں دلچسپی نہیں لی۔ ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ اور عدلیہ پر دیگر الزامات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدلیہ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے آڈیو جعلی ہے یا اصلی ہے تعین کرنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل ایکویٹزم کے باعث پہلے ہی عدلیہ کو بہت نقصان ہو چکا۔ چیف جسٹس، پاکستان کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ کیا انہوں نے یہ ریلیز کی یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے نے؟ فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں، کس کے پاس ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کس چیز پر آپ انکوائری کریں گے؟ میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی فلائٹ لے لیا، کیا اس کی انکوائری کرنے بیٹھ جائیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیے بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی۔ جب وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے نیت کیا ہے، آڈیو ٹیپ کس نے ریلیز کی اور کیسے ریلیز کی؟ کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے یہ کیا؟ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ سامنے نہیں آتے، یہی مسئلہ ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اٹارنی جنرل سے معاونت لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس میں پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر کے 8 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔